बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की जो समाअत मुकम्मल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी अदालतों को रोक दिया है कार्रवाई से और ट्रायल शुरू करने से रोक दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि सान्या 9 मई से मुतल्लिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से, और उनकी जानिब से ना सिर्फ ये बताया गया है कि ट्रायल तो शुरू हो चुका है, इतनी आर्मी अदालतें बन चुकी हैं, ये भी बताया गया है, और साथ जो फ़ौज के अंदर जिन लोगों पर इल्ज़ाम था कि जो जिन्होंने गफलत की है या बाकी कोई मनसूबा कोई बंदी थी या इस तरह की चीज़ें, उस पर भी DGISPR की जानिब से कहा गया है कि कार्रवाई की गई है। और साथ जो आर्मी अदालतों की राह में रुकावट बनने वालों को भी आज सख्त पैगाम दिया गया है DGISPR की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम आज की जो समाअत है जो उसका अख्ताम है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और फिर उससे हम आ जाएंगे जो DGISPR की आज की प्रेस ब्रीफिंग है उसके ऊपर बात कर लेंगे। अदालत में वक्फे के बाद जब समाअत हुई तो जुनैद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा अपने दलाइल शुरू किए। वकील सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 को इसलिए चैलेंज किया है कि इसके तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। मेरे मौक्कल जुनैद रज़ाक को उठा लिया गया। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि जुनैद रज़ाक के बेटे इरज़म रज़ाक को एक इल्ज़ाम लगाकर उठाया गया। एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में जो फरीक बनाए गए थे चेयरमैन PTI के वकील अजीज़ भिंडारी, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए। जब सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो अजीज़ भिंडारी साहब ने अपने दलाइल शुरू किए, और वो इमरान खान के भी वकील हैं और जो है वो एतजाज़ हसन साहब के भी वकील हैं, लेकिन वो इस केस में इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वकील चेयरमैन PTI उज़ैर भिंडारी उज़ैर भिंडारी ने अदालत में आर्गूमेंट्स देते हुए कहा कि हम तमाम दरख्वास्त गुजारों को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ओपन ट्रायल हो, अगर कोई कसूरवार है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मकासद के अहदाफ और ख्वाहिशात के हसूल की बात न करें। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन इमरान खान के वकील को हदायत की कि आप सिर्फ कानून की बात करें। वकील उज़ैर भिंडारी का कहना था कि चेयरमैन PTI चाहते हैं कि खुली अदालत में ट्रायल हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि इस केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी अटॉर्नी जनरल को कहा फराहम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलने की इजाज़त भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपको इस बात का यकीन है कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने दोबारा अदालत को बताया कि हाँ जी, मुझे यकीन है कि 102 लोग उनके पास हिरासत में हैं फ़ौज के पास, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा ज़ेर हिरासत अफराद के खाने की भी शिकायत आई हैं, ज़ेर हिरासत अफराद को रीडिंग मटीरियल बुक्स वगैरह भी फराहम करने की इजाज़त होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या ख़ानदान को क्यों कैदी बनाया गया है, अगर किसी एक का कसूर था पूरे ख़ानदान को क्यों कैदी बनाया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार जुनैद रज़ाक की फैमिली कब से कैद में है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 9 मई से इरम रज़ाक व दीगर का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो पता नहीं कहाँ पे हैं। चीफ जस्टिस इमरता बंदयाल साहब ने कहा इतने दिन गुजर गए, अभी तक कुछ पता नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब आप इस मामले को देखें, इनको ख़ानदान से मिलने की इजाज़त दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये शिकायत किसकी जानिब से थी, ख़ानदानों को क्यों उठाया है। मुझे तवक्को है कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने तक कोई मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को शिकायत है तो नया नाम बता दें, मैं मुतलका हुकाम से बात करने की कोशिश करूँगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब मुल्क का सबसे बड़ा काजी जब उम्मीद है, तवक्को है, कोशिश करूँगा, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करे तो फिर उसके बाद सरेंडर करना बनता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि किसी को कोई शिकायत है तो नाम बता दें, मैं मुतल्लिका हुकाम से बात करने की कोशिश करूँगा। लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि वकीलों तक को रसाई भी नहीं दी जा रही और ना फैमिली के लोगों को मिलने दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे नाम बता दें तो मैं आगे बात करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ज़ाती तौर पर इस मामले को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आप अपने जो आपके पास रिपोर्ट है, तफसील है, जो 102 नामों की तफसीलात हैं, जो मिलिट्री
ٹرائل کے لیے ملٹری کے حوالے کیے گئے ہیں ان کی آپ رپورٹ کل جمع کروائیں، پھر اس کے بعد ہم عدالت میں سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ کل اب عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب اپنے دلائل دیں گے۔ عزیر بھنڈاری صاحب کے علاوہ پھر شہباز شریف کے وکیل فروغ نسیم صاحب، چونکہ زیادہ ڈیٹیلز تو پھر فروغ نسیم صاحب کے پاس ہوں گی۔ اٹارنی جنرل صاحب بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، چیزوں کا فیکٹس کا ہی نہیں پتہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کو مس گائیڈ کیا۔ آج جب ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ نظر یہ آتا ہے کہ جو اٹارنی جنرل تھا اس کو حکومت نے بریفنگ ہی نہیں دی اور کوئی معلومات تک نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں، کیونکہ جب منصور علی شاہ صاحب آج تو ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، ان کو اس بینچ سے نکال دیا گیا ہے اور انہوں نے خود بینچ سے اٹھ کے چلے گئے کیونکہ اعتراض آیا تھا، تو اس کے لیے لفظ کچھ صحافی استعمال کر رہے تھے کہ ریسکیو کیا گیا، ان کو اس مشکل سے نکالا گیا ہے۔ بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی یا اٹارنی جنرل صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ درست نہیں تھا، اور پہلے دن سے جو منصور علی شاہ صاحب بھی یہ فرما رہے تھے اور باقی ججز بھی یہ فرما رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں، مفروضوں کی بات نہ کریں، یہ بتائیں کسی کا ملٹری ٹرائل شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا اور خاموشی تھی، اور بتایا گیا کہ پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 102 لوگ ہیں، بعد میں بتایا گیا اور وہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے وہ تفصیلات بتائیں۔ جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا کہ فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیریزن میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جس کی صدارت میجر جنرل رینکس کے عہدیداروں نے کی۔ انہوں نے کہا ایک مفصل احتسابی عمل کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزن، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جو ود ان انسٹیٹیوشن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا، جبکہ 15 افسران بشمول 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ فوج کے خود احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس وقت ایک ریٹائر 4 اسٹار افسر کی نواسی، جو ختیجہ شاہ کا ذکر کرتے ہوئے، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار افسر کا داماد، ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جن میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل جاری ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، مطلب بنانی نہیں ہے۔ اب اس پر جو اٹارنی جنرل صاحب سپریم کورٹ کو بتا رہے تھے، نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور 102 ملزمان کا ٹرائل بھی جاری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افواج پاکستان کی عزت و وقار پر گھناؤنے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا، اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس آپریشن کیے اور اس دوران 1172 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا رواں سال آپریشنز کے دوران 95 جو افسران ہیں وہ شہید ہوئے اور جوان شہید ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اب تک کی تحقیقات میں بہت شواہد مل چکے ہیں، افواج پاکستان آئے روز اپنے شہداء کو کندھا دے رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا 9 مئی کا جو سانحہ ہے کہ جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی مذمت کی جائے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی ماہ سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سلسلہ میں جھوٹ اور مبالغہ الائی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور شر انگیز بیانیے سے پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ انہوں نے کہا اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان شہداء کے ورثہ میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
DGISPR نے کہا کہ فوج پاکستان آئے روز اپنے شہداء کے جنازوں کو کندھے دے رہے ہیں. شہداء کے خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مضموم سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ شر پسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی تکمیل بنا دیں؟ یہ برداشت نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے، لیکن وہ ناکام ہوئے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور دفاعی بجٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو دیکھا گیا جب پاکستان کے معصوم عوام بالخصوص نوجوانوں سے انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کے بعد 15 مئی کو جاری کی گئی اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز، 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان کا پیغام، اور 7 جون کو فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ملٹری قیادت اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی واقف ہیں. اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور واضح ہے وہ یہ ہے کہ سان 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں نہ بلایا جائے گا، اور نہ ہی ملوث شر پسندوں، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام اور ملوث افراد کے ٹرائل کے حوالے سے ٹرائل اور سزاؤں کے حوالے سے ابہام ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیس فوجی عدالت اور سپریم کورٹ میں زیر ثبات ہے، لیکن حقائق کا سمجھنا ضروری ہے. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہ فوجی عدالتیں 9 مئی کے بعد مرز وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال اور موجود تھیں. ان کا کہنا تھا ان عدالتوں میں 102 شر پسندوں کے مقدمات سول عدالتوں سے ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی انہیں حاصل ہے. DGISPR نے کہا کہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور اس کے تحت سینکڑوں مقدمات نمٹائے جا چکے ہیں. بین الاقوامی عدالت انصاف نے اس عمل کو پوری جانچ کے بعد توثیق کی ہے. ایک سیاسی گروہ کی قیادت کے پاس پروپیگنڈے کا ہتھیار ہے. وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی جو بنیادی انسانی حقوق کی وہ سارا جھوٹ ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ پورا انہوں نے واقعات بتایا. ساتھ یہ بھی سوال کیا گیا کہ جو ملوث ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، بھلے کسی نے پریس کانفرنس کی ہے یا نہیں کی، جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور طویل ان کی پھر سوال و جواب کی نشست تھی. ایک بات آج DGISPR نے کلیئر کر دی ہے کہ جو ہمارے ادارے کی جانب سے، فوج کی جانب سے 9 مئی کے واقعات میں معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور وہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، جو ان کو ان کے پاس ایویڈنس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر سخت سے سخت کارروائی وہ کریں گے. آرمی عدالتوں کے حوالے سے بھی وہ ڈٹ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی عدالتوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ بھی ذمہ دار ہوگا، پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. چیزیں انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، معاملات بہتری کی بجائے اب مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.